अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन एक मुश्किल वक्त है, जहां हम देख रहे हैं कि एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उस्मान बुज़दार साहब साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं, इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस भी हैं, उन्होंने सियासत से राहें जुदा कर ली हैं। गुज़श्ता रात हमने देखा कि परवेज़ खटक जो कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के सदर भी हैं, उन्होंने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि खबरें ये थी कि वो तो कुछ मुज़ाकरात के लिए असद कैसर साहब के साथ गए, लेकिन फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सडनली हो गई। इसके बारे में भी अपने तज्ज़ियाकारों से पूछेंगे। लेकिन एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस बड़ा सख्त वक्त, लेकिन और मुज़ाकरात या फिर किसी लेवल पर बातचीत की ज़रूरत, मामलात को आगे इफ़हाम व तफ़हीम से लेकर चलने की ज़रूरत, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह का रद्द-ए-अमल आ रहा है वो सवालात को ज़रूर जन्म दे रहा है। जब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से इसी मुतल्लिक सवाल हुआ कि हुकूमत मामलात को आगे लेके चले, बातचीत करे, तो उन्होंने कुछ यूँ रिस्पॉन्ड किया कि PTI के साथ बातचीत का ये वक्त दुरुस्त नहीं है। मुज़ाकरात के लिए वो टीम बनाते हैं जो ख़ुद सियासतदान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अगर वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं, यानी उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो बराह रास्त वज़ीर आज़म साहब से रब्ता करें, बात करें, कहें मैं बैठ के आपसे बात करना चाहता हूँ, तो यकीनन वज़ीर आज़म साहब भी मुस्बत जवाब ही देंगे। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से ऐसा कोई सिग्नल नहीं आता। और फिर कुछ ही देर बाद हम्माद अजहर साहब का ये ट्वीट आता है कि जी कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक्त ज़ाय नहीं करना चाहते, ये मुसल्लत शुदा लोग हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं और बेसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। आइन और जमहूरियत की बहाली की खातिर सिर्फ हकीकी फैसला साजों से मुज़ाकरात की पेशकश है। अब ये जो बात कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात ना करने का ऐलान गैर जमहूरी रवैया है? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने ये सवाल रखा है हमने। महमद सरफराज साहिबा, हफीजुल्लाह नियाई साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए। महमद, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। अलीना, बिल्कुल ये एक गैर जमहूरी रवैया है और आप देखिए कि इस बात में कितना ज्यादा तजाद है। मतलब एक तरफ वो बात कर रहे हैं आइन की और जमहूरियत की, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस से बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि PTI बेसिकली ये प्रूव कर रही है, जो इनके बारे में कहा भी जाता है, कि वो जमहूरी अमल पे यकीन नहीं रखते और वो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के ही साथ चलना चाहते हैं। यानी कि वो दूसरी पॉलिटिकल जमातों को, पॉलिटिकल फोर्सेस को तस्लीम नहीं करते, वो पार्लियामेंट को तस्लीम नहीं करते, पार्लियामेंट जो कि सियासत का मरकज है वो उसको ही तस्लीम नहीं करते, और वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ इंगेज ही नहीं करना चाहते। आप इसके अंदर ही देखिए, मतलब आप वैसे तो PTI जिस इस वक्त एक्सपीरियंस से गुजर रही है तो उनकी आंखें खुल जानी चाहिए थी और उनको ये समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि इस वक्त तो हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रीस्ट्रेंथन करना चाहिए, इस वक्त तो हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने इनके साथ बैठना ही नहीं है। ये देखिए कि किस किस्म का गैर जमहूरी रवैया, और इन्हीं गैर जमहूरी रवैयों की वजह से अलीना जो स्पेस मिली थी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को, मीडिया को, पॉलिटिकल जमातों को बोलने के लिए, बात करने के लिए, वो भी श्रिंक करती जा रही है। कल जिस तरीके से कल रात को जिब्रान नासिर साहब को उठाया गया और अभी तक मालूम नहीं है कि वो किधर हैं, ये भी उसकी एक एग्जाम्पल है कि इस वक्त ये स्पेस श्रिंक कर रही है। और इस श्रिंकिंग स्पेस में भी अगर PDM की हुकूमत आपको ये कह रही है कि आप डायरेक्ट राब्ता करें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से, तो फिर कुछ शायद हालात बेहतर हो सकते हैं, इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सकता है। लेकिन खान साहब तैयार ही नहीं है। वो एक कमेटी बना देते हैं जिसके 2 मेंबर आज वो जेल में है, बाकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई छुपे बैठे हैं। आप खुद क्यों नहीं बात करना चाहते शहबाज शरीफ साहब से? आप क्यों नहीं बात करना चाहते इस वक्त अपनी पॉलिटिकल जमातों से, PDM की जमातों से, आसिफ जरदारी से, मियां नवाज शरीफ से, बाकियों से? ये कोई ईगो का मसला नहीं होना चाहिए। इस वक्त एक्चुअली पूरे के पूरे जमहूरी सिस्टम खतरे में है और हम ये बात साल से ये बात कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कि इस वक्त एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बहुत जरूरत है। अच्छा, कहते हैं ना इंसान को जो खुद खतरा होता है, अपनी जात से मुतल्लिक खतरा होता है, वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होती है उसकी किसी भी काम के लिए, अमल के लिए। तो इस वक्त तो ख़ास तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ज़्यादा किसको पता है कि उनके ऊपर कितना सख्त वक्त है। तो भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या
یہ سیاسی قیادت کو، رہنماؤں کو انگیج نہ کرنا اس وقت چیئرمین تحریک انصاف کی عمران خان کی سب سے بڑی مشکلات ہے؟ یہ رویہ مشکل ہے یا ان کے لیے مزید مشکل بڑھا رہا ہے؟ پہلی بات تو میڈم شیخ کہ مظہر صاحب سے بھی اظہار تعزیت، اور میں اپنے آپ سے بھی اظہار تعزیت، اور عمران خان صاحب سے بھی اظہار تعزیت، اور کہ تبدیلی سمبل، تبدیلی چاند، وسیم اکرم پلس، اصل تبدیلی پلس پلس پلس، اور جس عثمان بزدار نے تحریک انصاف کی منجی ٹھوکی تھی پنجاب میں، اور تحریک انصاف کے غبارے میں پہلا سراغ کیا تھا، ہوا نکلنے لگی تھی، اور جس پر سارے حیران رہ گئے تھے، اور جو بڑے کشٹوں اور مرادوں اور منتوں کے بعد پہنچا تھا، اور وزارت اعلیٰ پہ سائیں عثمان بزدار، وہ جو مانیکاز کا آگے مرشد پاک، اور اس کے بعد پاک گجرز، اور اس کے پاس تونسا کے بزدار، اور اس کے بعد پنجاب کی کرپشن کہانیاں، اور بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، ڈھائی لمحے مشکل وقت کے آئے، اور تبدیلی چاند جو ہے، 14ویں کا چاند جو ہے وہ بادلوں میں چھپ گیا۔ بادلوں میں چھپ گیا ہے چاند کیوں؟ جا کر سائیں عثمان بزدار سے پوچھ لے، اور خیر سے وہ پتلی گلی سے نکل گیا۔ آج میڈم شیخ، آج اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آج قاسم کے ابا جو ہیں وہ واقعی مذاکرات چاہتے ہیں، اور وہ آج قاسم کے ابا جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے نکلنے، صوبائی اسمبلی توڑنے کے فیصلے کو غلطی قرار دے رہے ہیں اپنی۔ اور آج قاسم کے ابا کی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ وہ فوج سے لڑائی کے مختلف پہلوؤں پر پشتانہ لفظ ذرا سخت ہو گیا ہے، لیکن وہ ریگریٹ کا کوئی تھوڑا سا مائلڈ لفظ ہو تو وہ استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور بلکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان نے کل میں لاہور میں ہوں تو کل مجھے وہ ملا، تو اس نے کہا کہ میں زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 2 لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ 2 جب سیاستدان چھوڑا انہوں نے تحریک انصاف کو، تو عمران خان نے حیرت زدہ ہو کر مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تو یہ تو اس وقت اس نے یہ مشورہ دیا تھا، تو اس وقت تو مجھے یہ کہا تھا، اور اس وقت تو مجھے یہ کہا تھا۔ اور عمران خان نے کہا کہ وہ 5 لوگ جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، وہ 5 کے 5 پتلی گلی سے نکل گئے ہیں۔ تو آج یہ مدعے حماد اظہر صاحب کی ٹویٹ کا میں اس کا پس منظر نہیں جانتا، لیکن آج قاسم کے ابا مذاکرات چاہتے ہیں واقعی۔ آج وہ پی ڈی ایم کو بھی مشورے دے رہے ہیں کہ بھائی جان یہ جو مجھ پہ ہو رہا ہے یہ بدل بھی سکتا ہے، اور آج وہ بہت ساری اپنی جو غلطیاں ہیں اس کو سامنے رکھ کر کیونکہ ان کے پاس کافی وقت ہے اب اکیلے بیٹھنے کا بھی۔ لیکن یہ جو میڈم شیخ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک طرف سے غیر جمہوری رویہ ہے، تو دوسری طرف سے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ مولانا صاحب اچھے وقتوں میں چاہتے تھے مذاکرات عمران خان سے، نواز شریف صاحب چاہتے تھے مذاکرات عمران خان سے، لیکن اس وقت ذرا مشکل حالات میں عمران خان صاحب ہے نا، ان کا مفاد ہے۔ جیسے میں نے سب سے پہلے کہا جب آپ کے اوپر یہ سب کچھ گزر رہا ہوتا ہے تو آپ ذرا کمپلیٹ ہو لینے دیں، مجھے ایک چیز بتا دیجئے گا، بات تو کمپلیٹ ہونے، مجھے ایک چیز بتا دیجئے۔ مولانا صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ اچھے وقتوں میں مذاکرات چاہتی تھی، یہ فرائی پین کہانیاں ہیں کہ پی ڈی ایم مذاکرات چاہتی ہے۔ اب اس وقت موجودہ حالات میں مذاکرات ویسے بھی ناممکن ہیں، مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، مذاکرات پی ڈی ایم یا پاکستان تحریک انصاف کے بس کی بات نہیں ہے۔ 9 مئی کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ یہ مذاکرات والی فرائی پین کہانی ہے، اور یہ وقت آخری بات میڈم شیخ، یہ وقت ہے بھنگڑوں کا پی ڈی ایم کے لیے، لڈیوں کا، سیلیبریشن کا۔ جس سیاسی مخالف نے انہیں 1 سال سے آگے لگایا ہوا تھا، لٹایا ہوا تھا، وہ سیاسی مخالف جو آج جو لیول پلینگ فیلڈ کا جشن منا رہے ہیں، وہ سیاسی مخالف اپنے بوجھ کے تلے خود دبا ہوا ہے، تو آج تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کا جشن منا رہے ہیں، ترازو کا پلڑا برابر کے جشن منا رہے ہیں، اور وہ اب اچھا بھٹی صاحب آپ آگئے، ہم نے کل نہیں چاہتے، یہ فرائی پین کہانیاں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، محمد
رینا میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں, وہ فون بھی جو ہے وہ جو ہے لوگوں کو نہیں کر سکتے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ جو بات ہے واقعی ایک مشکل وقت ہے, لیکن اس مشکل وقت کے اندر بھی پی ڈی ایم کی حکومت یہ فلیکسیبلٹی دکھا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ڈائریکٹلی بات کریں. تو یہ جو بات ہے, یہ کہنا کہ کیا مولانا صاحب یا دوسرے نہیں چاہتے تھے ڈائیلاگ, تو شہباز شریف صاحب کو جب اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن تھے تب بھی کہتے تھے نہیں بھٹی صاحب سوری میری بات سنیے, یہ جگت ہے, ایک سیکنڈ, یہ کوئی اس طرح کی سیدھی اچھا چلیے پہلے بات سن لیں پہلے ان کی, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں جواب کے لیے. ایک سیکنڈ بات مکمل کر ہونے دیں. بات یہ ہے لینا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ 27 سال سے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ جانتے ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا. تو یہ پولیٹیکل پارٹیز تو کب سے ادھر ہیں اور انہوں نے بھی ڈیل کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی بھگتا ہوا ہے یہ سب کچھ. ان کو ابھی بھی یہ پتا ہے, وہ اسی لیے آفر کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر اس نہج پر آ کر بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ نہ ہوا تو پھر جمہوریت کا وہ نقصان ہوگا کہ جو 2008 کے بعد ہم نے ایک تسلسل دیکھا تھا وہ سب کا. بھٹی صاحب جہاں سارے آپشنز ایگزاسٹ کریں اور آپ کے مطابق آپ ہمیں ایک خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا پچھتاوا بھی ہے جس طرح سے ساری 1 سال کے دوران ان کی سیاست رہی, تو کیا یہ آخری آپشن بھی ایگزاسٹ نہ کر لیں کہ کر لیں وزیر اعظم سے رابطہ, بات چیت کر لیں, چلے مذاکرات تک بات نہ جائے لیکن بیٹھ کے کچھ معاملات تو آگے بڑھ سکتے ہیں. میڈم شیخ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 4 مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدانوں نے وزیر اعظم سے بات چیت کرنے کی کوشش کی, وزیر اعظم صاحب نے بات چیت نہیں کی. یہ بھی بتاتا چلوں, یہ میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میمل صاحبہ کا رائے کی قابل احترام, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس وقت ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت مذاکرات, اس وقت پی ڈی ایم حکومت چاہے گی کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کریں, یا اس وقت وہ چاہے گی کہ عمران خان صاحب کو ٹیبل پہ بٹھائے. میڈم شیخ اگلے آنے والے دنوں کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے دن آ رہے ہیں. ایک کال کر لیں, نہیں جواب آئے گا تو وہ بتا دیں کہ میں نے تو کال کی, انہوں نے کہا وزیر اعظم سے بات معاملہ بتاؤں کیا ہے, معاملہ تھوڑا سا یعنی مجھے نیائی صاحب کی طرف لے کے جانے دیجیے گا. ٹھیک ہے, ہاں یہ تھوڑا سا گلیچ ہے کیونکہ پچھلی دفعہ جب کمیٹی بیٹھی جس میں فواد چودھری صاحب بھی تھے, جن کے مطابق جو بھٹی صاحب کے مطابق وہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی والے, لیکن نیازی صاحب جب پچھلی دفعہ کمیٹی بیٹھی تو ان کو تھا کہ جی خان صاحب سے بات کرتے تھے تو خان صاحب پیچھے سے کہہ دیتے تھے ہٹ جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ہے. کمیٹی لچک بھی دکھانا چاہتی تھی, خان صاحب ہٹ جاتے تھے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ اچھا آپشن ہے کہ خان صاحب براہ راست اگر ریچ آؤٹ کریں سیاسی قیادت سے؟ میرا خیال میں عمران خان صاحب کے ساتھ ایک چیز جو بڑی نتھی ہو چکی ہے کہ جو بات ان کو 6 مہینے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ آج کر رہے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو. جو بات ان کو سال بعد کریں گے ان کو آج کرنی چاہیے, اور جو آج کر رہے ہیں ان کو سال پہلے یا 6 مہینے پہلے کرنی چاہیے تھی. دیکھیں یہ 2-3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے حقیقت یہ ہے کہ بزدار کے چھوڑنے کا بڑا افسوس ہوا ہے. یہ 190 یا 188 جب 186 ووٹ سے ساتھ جب الیکٹ ہوئے تھے تو 186 ووٹ کے اگر ان کے آپ دیکھیں خصوصیات تو ہر میرٹ پہ یہ ہر مد میں سب سے آخر میں آتے تھے. عمران خان صاحب نے ان کو اہمیت دی اور بٹھایا. بھئی کیا فرق پڑتا ہے, آپ کے اوپر کیسز بنے ہیں, آپ جا کے آج کوئٹہ بیٹھ کے میمنی کی طرح ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. شرم آنی چاہیے لوگوں کو. میں کہتا ہوں یہ پتہ نہیں اپنی شکل کیسے دیکھیں شیشے میں, ایسے کوئی ان کے اندر کوئی ضمیر اور کوئی ان کے اندر کوئی کرے, کوئی ہوتا ہے جرأت. ایسے آپ لوگ کہیں کہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں کیا ہے کہ آپ کے اوپر اس طرح احسان کیے رکھا ہے عمران خان صاحب نے, اور 1 منٹ کے اندر سارے لوگ برات حاصل کر رہے ہیں. صرف وہی لوگ ساتھ مجھے سامنے نظر آتے ہیں جن کے مفادات سامنے ہیں, جو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ فارغ ہو رہے ہیں, اور یہ جو ہے جو کیا کہتے ہیں جوتوں میں ڈال بھٹنے والی ہے شاید ہمارے سے میں آ جائے, وہ ادھر ڈٹے کھڑے ہیں. چاہے اس کا نام کوئی بھی رکھ لے جو 4 5 6 7 آج کل کھڑے ہیں. دوسرا بات یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب جب 12-13 مئی کو رہا کیا ہے, میرے خیال لاہور جب پہنچے 12 مئی تھا, تو ان کے اندر ایک ایسے نظر آیا کہ جیسے وہ کوئی جو واقعہ ہوا تھا 9 مئی کا, اس میں وہ فتح کوئی کر کے فاتحانہ انداز میں ان کا الفاظ کا چناؤ, ان کی باڈی لینگویج, ان کے جیسچر, اتنی نمک پاشی کہ میں تصور نہیں کر سکتا جو نے کی ہے. اب ایک بندے کے پاس اتنی عقل ہی نہیں تھی
قطع نظر اس کے کہ وہ اس کے بارے میں جو کچھ سچ سمجھ رہے تھے وہ اس کا اظہار بے شک کم کیا ہو، شاید اس سے زیادہ اظہار کر سکتے تھے، لیکن حالات کی سنگینی کی طاعت انہوں نے کم اظہار کی ہو۔ اب آپ بتائیں کہ جو انہوں نے بات کیجیے جو آپ کے لیے آپ کا موضوع آج بنی ہوئی ہے کہ میں 27 سال کو اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں، تو کیا نصیحت کو کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، جو وہ کہتا ہے کہ خود میاں سبحان اللہ، وہ نصیحت کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو، مسلم نون کو، کہ اب میرا تجربہ ہے۔ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ آپ کا تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا تجربہ ہے ہی نہیں، وہ تو پہلی دفعہ آپ نے آنکھوں میں آنکھیں دکھائی ہیں۔ مشرف دور میں کوئی 2 3 4 سال، وہ بھی کوئی آپ اتنے نمایاں نہیں تھے، اس لیے آپ کو اسپیس تھوڑی سی ملی ہوئی تھی، وگرنہ آپ تو پہلی دفعہ ان سے ٹکرائے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ پارٹیاں تو کئی دفعہ جو ہے سینگ جا چکی ہیں اور اس کی سزا پا چکی ہیں، ان کو آپ بتا رہے ہو کہ جی آپ کو لگ پتہ جائے گا، یعنی کہ آپ ان کے ساتھ یا آپ کو دھوکہ دے گی اسٹیبلشمنٹ۔ یہ باتیں عمران خان صاحب اگر آپ کو ذہن میں آتی ہیں تو پھر اس کے بارے میں اس کا ایک پورا ایک اس کا جو کہنا پیراڈائم ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو پورا ایک بہت سی چیزیں اس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی، کوئی رہنما اصول بنیں گے کہ اس کے بعد آپ کے تعلقات پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم نون کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ اور چونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چونکہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہیں، آپ خود کہہ رہے ہو کہ زیادتی ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہو چکے ہیں، خصوصاً نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ نیائی صاحب، بھٹی صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کو معافی مانگی گئی، تھوڑا سا پچھتاوا ہے۔ سر آپ کو بھی لگتا ہے خان صاحب اندر ہی اندر اور پھر تھوڑا بہت اب کھل کے بھی پچھتاوا کر رہے ہیں جو 1 سال میں؟ میڈم شیخ پچھتاوے سے زیادہ بڑی صاحب 1 منٹ، پچھتاوے سے زیادہ ان کے اندر ایک جو کہتے ہیں نا کیا کیپیچولیشن کیا کہیں گے، ایک وہ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، اسے کئی دفعہ ان کے منہ سے نکل آتے ہیں کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں عمران خان صاحب کی نفسیات کو اگر آپ جانتے ہو تو اس کے اندر یہ ان کی ایک اندر جو عمل ہے نا کہ جیسے بندہ اندر سے شکست کھا چکا ہو، یہ لگا ہو کہ جی میں جو یہ سامنے ہار جو ہے نا جنگ کے اندر میری ہار سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن بہرحال میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے، اٹس نیور لیٹ، حالانکہ جو کچھ کریں گے بہت لیٹ ہو چکے، بٹ اٹس نیور لیٹ۔ پاکستان یہ سدھر سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، عمران خان اور پی ڈی ایم کی حکومت یا اتحادیوں کی حکومت یہ حقیقت ہے، آپ کو ایک اچھا آپشن لگتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک اچھا آپشن لگتا ہے کہ مظہر عباس صاحب یقیناً 1 منٹ پلیز مجھے مظہر صاحب کو شامل کرنے دیجیے گا، آپ لوگوں کے پاس واپس آتی ہوں۔ مظہر صاحب، سر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ ایک اچھی آپشن ہے کہ خان صاحب ڈائریکٹلی بات کر لیں؟ اور جس طرح کا حماد اظہر صاحب کی طرف سے رد عمل آیا ہے، گو کہ بھٹی صاحب کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے، مذاکرات سے کسی طرح کا بھی انکار جو ہے وہ غیر جمہوری رویہ ہوتا ہے، مطلب وہ پولیٹکس ہی کہاں جہاں مذاکرات سے آپ انکار کریں۔ دوسری بات یہ کہ حماد اظہر کا جو بیان ہے یا ٹویٹ ہے وہ تو نہ صرف غیر سیاسی ہے بلکہ غیر جمہوری ہے۔ غیر جمہوری اس لیے کہ آپ یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ جو فیصلہ ساز ہیں انہی سے بات کر کے آپ ان کی انوالومنٹ چاہتے ہیں پالیٹکس کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ کی یہ پوزیشن ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو پالیٹکس سے دور کرے اور پالیٹیشین جو ہیں وہ آپس میں مسئلے کو وہ کریں۔ آپ ڈائریکٹلی ان سے اب بھی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر حماد اظہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اصل فیصلہ سازوں سے جو ہے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور فیصلہ ساز آپ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ فیصلہ سازوں کی پریزنس جو ہے وہ چاہتے ہیں پالیٹکس کے اندر۔ تو میرا خیال ہے حماد اظہر صاحب کو اپنے اس بیان کو ریویو کرنا چاہیے، اس بیان کو۔ باقی پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہنا کہ اب یا رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ جی رانا صاحب کی طرف سے کہ مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے، اور وہ ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر، میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر گورنمنٹ ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے، وہ جھکتا ہے، ٹھیک ہے، اور شروع میں اگر گورنمنٹ ہی کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت عمران خان جو ہے وہ ان کا رویہ بہت سخت تھا۔ تو یہ دونوں طرف سے جو مذاکرات کی کبھی ایک انکار کرتا ہے کبھی دوسرا انکار کرتا ہے، یہ غیر سیاسی اور غیر جمہوری رویے ہیں، کیونکہ پالیٹکس میں مذاکرات ہی اصل چیز ہوتے ہیں۔ آپ بیٹھتے ہیں، ایگری ٹو ڈس ایگری ہوتا ہے، آپ نہیں مانتے، بہت ہی ہارڈ پوزیشن سے آپ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے۔ جب لاسٹ ٹائم مذاکرات ہوئے تھے تو آلموسٹ ایگریمنٹ تو ہو گیا تھا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ اختلاف کرتے ہیں، پھر آپ میٹنگ پوائنٹس پہ لے کر آتے ہیں اور میٹنگ پوائنٹ پہ آ کے پھر آپ ایک ایگریمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ اگر عمران خان پرائم منسٹر کو فون کریں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، پرائم منسٹر عمران خان کو فون کریں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں بالکل بھی نہیں لانا چاہیے، نہ انہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے، اس کے بعد ذرا پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما ہیں جو ساتھ چھوڑ کے گئے ہیں، جس میں بہت بڑے بڑے نام بھی شامل، بٹ وہ کون سا رہنما ہے یا وہ کون سا لیڈر ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی، جس کی پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی نے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا نقصان پہنچایا؟ اپنے تجزیہ کاروں سے جانیں گے جی ایک بریک کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما ہیں، لیڈران ہیں، اور عمران خان کے بہت قریبی سمجھے جانے والے لوگ بھی ہیں جو کہ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے یا تو پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں، علیحدگی اختیار کر لی ہے، یا پھر انہوں نے اپنے پارٹی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن وہ کون سا ہمارے تجزیہ کاروں کی نظر میں ایک رہنما لیڈر ہے جس کے علیحدگی سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا نقصان ہوا ہے؟ مظہر عباس صاحب. دیکھیے، اگر عمران خان صاحب کی یہ تحریک انصاف کے پرانے لوگوں میں سے اگر ہم دیکھیں کہ کون ہے جو سب سے زیادہ عمران خان کے قریب رہا ہے اور بہت زیادہ قریب رہا ہے، میرا خیال ہے تحریک انصاف بننے سے پہلے بھی، اور اس طریقے سے دیکھیں تو ایک تو عمران اسماعیل صاحب ان کے بہت قریب رہے ہیں، لیکن عمران اسماعیل صاحب ان کی ویسی اس طرح کی کور کمیٹی کے کبھی رہے نہیں. وہ ایک بتا دیں پھر کون؟ نہیں، میرے نظر میں تو عمران اسماعیل کو میں اوور آل اس میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران اسماعیل کے جانے سے عمران خان کو، اور اگر آپ دیکھیں تو عمران اسماعیل جس وقت پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے تو ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. نیازی صاحب، میرے نظر عمران اسماعیل، نیازی صاحب کس کے جانے سے پاکستان تحریک؟ عمران خان صاحب کی جتنی ڈپینڈنس سیف اللہ نیازی پہ تھی وہ نہ پچھلے جنم میں تھی نہ اگلے جنم میں ہو سکتی ہے. اور بالکل مظہر صاحب کی بات صحیح ہے کہ جس طریقے سے باقیوں کے الفاظ اور باڈی لینگویج جو تھی اس کے اندر کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی. سیف اللہ نیازی تو بالکل ہی لگتا تھا کہ کوئی اور بول رہا ہے ان کے لہجے میں یا آواز سے. تو بہرحال سیف اللہ نیازی کے جانے سے ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہوگا، اور کہاں وہ پورے پاکستان میں کنوینر بھی ہیں، شروع سے ساتھی بھی ہیں. اور وہ جب کبھی کسی کو میں نے اپریشیٹ کرتے دیکھا ہے تحریک انصاف کے اندر کسی رول کو، تو انہوں نے بڑے بڑے سمجھداروں کو، سینئرز کے رول کو نہیں اجاگر کیا. سیف اللہ نیازی کے رول کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مجھے اس وقت ساتھ دیتا رہے جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا. تو بہرحال سیف اللہ نیازی. محمل. دیکھیے علینا، ویسے تو جو نیازی صاحب بات کریں سیف اللہ نیازی صاحب کے جانے کا ایکچولی بڑے شاکنگ ایک چیز تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کی سیاست کو اور جو پی ٹی آئی کی سیاست کو جس چیز سے نقصان ہوگا، ابھی پرویز خٹک صاحب نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، پارٹی تو نہیں چھوڑی، لیکن پرویز خٹک صاحب کا خیبر پختونخوا کی سیاست کے اندر بہت کلیدی کردار ہے. اور جس طرح 5 سال پہلے وہ چیف منسٹر بھی رہے، اس کے بعد دوبارہ بھی حکومت آئی، ان کا تب بھی بڑا اہم رول تھا. تو خیبر پختونخوا کے ہم نے دیکھا پنجاب میں سے بہت سارے لیڈرز جا چکے ہیں یا عہدوں سے دستبردار ہو گئے اس طریقے سے، لیکن یہ خیبر پختونخوا میں یہ جو چیز ہے کہ خٹک صاحب کا جانا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. بزدار صاحب فردوس آپا کا کسی کو دکھ نہیں ہے. نہیں علینا، دیکھیں بات صرف بزدار صاحب کا دکھ صرف بھٹی صاحب کو ہوگا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بزدار صاحب کی وجہ سے ساری لڑائی جو ہے، جو سیم پیج جو پھٹنا شروع ہوا تھا وہ بزدار صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. جو اچھا، بھٹی صاحب سے ہم تھوڑا مختلف سوال کرتے ہیں. بھٹی صاحب وہ کون سا رہنما ہے جس کی پی ٹی آئی سے علیحدگی خان صاحب کے لیے ایکچولی فائدے مند ثابت ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ میڈم شیخ، لیٹسٹ سچویشن آپ کو بتاتا ہوں کہ قاسم کے ابا کو جو دکھ ہوا وہ عامر کیانی کا ہوا اور شیریں مزاری صاحبہ کا ہوا. اچھا. قاسم کے ابا کو جو جس پر حیران ہوئے وہ تھے فواد چودھری، اور سمبولیکلی ظاہر عثمان بزدار بڑا انہوں نے بیک کیا 3.5 سال. لیکن اس کے ساتھ ساتھ قاسم کے ابا پہلی مرتبہ حیران و پریشان رہ گئے جب اسد عمر نے سارے عہدوں سے استعفیٰ دیا اور پرویز خٹک صاحب نے صدارت چھوڑی.
تو ساتھ ساتھ قاسم کے ابا جو ہیں وہ جو حیران دوسری طرح رہ گئے اور بڑے محظوظ ہوئے کہ شاہ محمود قریشی ان کی توقع کے برخلاف انہوں نے نہیں چھوڑی تحریک انصاف، لمبی مار پر. تو اس لیے شاہ محمود قریشی جو ہیں اس کے حوالے سے قاسم کے ابا نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ ان کے بارے میں تو بتایا کرتے تھے کہ یہ پہلے بندے ہوں گے جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑیں گے. اچھا، حیران کیوں تھے اسد عمر صاحب یا فواد چودھری صاحب کے معاملے میں؟ ان کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ کیونکہ ان 3-4 ناموں سے متعلق تو فیصل واوڈہ صاحب بھی بڑی دفعہ کہتے رہے نا. جی میڈم شیخ، میں نے کہا ہے نا کہ 5 لوگ ایسے تھے جو ان کے کچن کیبنٹ تھے، جو 13 مہینوں میں ان کے ساتھ تھے، جو 13 مہینوں میں اہم فیصلے کرتے تھے، جس سے باقی 95% تحریک انصاف جو تھی وہ اندر اندر سے دکھی بھی تھی. اور بڑی مزے کی بات سنیے کہ پرویز الہی صاحب جو اسمبلیاں رکھنا چاہتے تھے وہ اور جو کہتے تھے کہ انقلاب کوئی نہیں آنا، مہربانی کریں، وہ آج بیٹھ کر عدالت میں کہہ رہے ہیں تگڑے ہو جاؤ، اور جو انقلاب لانا چاہتے تھے وہ پتلی گلی سے نکل گئے. سر کوئی وعدہ معاف گواہ بننے کی بھی آپ نے ہمیں خبر دی تھی، باتیں کر رہے تھے، کیا اس سے متعلق خان صاحب کو کوئی تھوڑا ڈر بھی ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے؟ میڈم شیخ وہ جو مذاکرات کے حوالے سے میں بار بار کہہ رہا تھا نا کہ 9 مئی کے بعد ویسے تو شہباز شریف صاحب 3 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ اب اس دہشت گرد کے روپ میں چھپے سیاستدان سے اب یا سیاستدان کے میں چھپے دہشت گرد سے مذاکرات نہیں کر سکے، کچے کے ڈاکوؤں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان سے نہیں. ایک اور مسلم لیگی نے کہا یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے، ایک اور مسلم لیگی نے کہا مذاکرات تو اب نہیں ہو سکتے، اور 9 مئی کے بعد تو بالکل بند ہے. لیکن یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں نے جو نیچے سے بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ جو بڑی خطرناک ہیں تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے. اچھا، پورا کھول کے نہیں بھٹی صاحب نے بتا دیا. چلو میمل، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ then I have to move on to the next. جی میں صرف علینا یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب، اگر میں نے جس طرح پہلے کہا، ایک دفعہ وہ وزیر اعظم صاحب کو کال کر لیں. یہ میں پھر دوبارہ ریٹریٹ کروں گی کہ ہماری سپیس ہم سب کی شرنک کر رہی ہے. ہم میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس شاید ہوگا بھٹی صاحب، میرے پاس نہیں ہے، لے لیں جن سے انہوں نے لینا ہے وہ لے لیں. میں بات ہی کر رہی نا، بار بار وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، نہ سول سوسائٹی کے پاس کوئی اسپیس رہ جائے گی، نہ میڈیا کے پاس کوئی رہ جائے گی، نہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے پاس رہ جائے گی. آج ورکرز جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. بھٹی صاحب، آپ کے مطابق تو حماد اظہر عمران خان کی مرضی کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کریں گے اس وقت وزیر اعظم کو؟ ان کے ہاتھ میں کچھ بچا ہے یا اتنی وہ ہے کہ بچا سکیں ابھی بھی کچھ؟ بات یہ ہے میڈم شیخ بات یہ ہے کہ آپ ایک آدھ دن میں آپ کو حماد اظہر صاحب کے ٹویٹ کی ہو سکتا ہے تردید آ جائے، بات دوسری طرف چلی جائے. لیکن پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتا. اور یہ عمران خان صاحب 7 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. اور اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، یہ ساری فرائی پین کہانیاں ہیں، یہ سارے اس دکھاوے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اگلے سوال کی. حکومت نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے. اب پیسے ڈالر نہیں بلکہ سامان کے بدلے سامان یعنی بارٹر ٹریڈ کے ذریعے تجارت کرنے کا سوچا جا رہا ہے. اس کے لیے کوئی طریقہ کار بھی بنایا گیا ہے. اپنے تجزیہ کاروں سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا ہے جس میں افغانستان، ایران، روس سے تبادلہ شامل ہوگا، تجارت شامل ہوگی، کیا بارٹر ٹریڈ کرنے کا اقدام پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا یا درست ثابت ہوگا؟ نیائی صاحب. میرا خیال ہے جی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں زیادہ تر ٹیکسٹائل ہے، اور ٹیکسٹائل ہماری ساری یورپ میں جا رہی ہے. ہم آلموسٹ کھانے پینے کی ساری چیزیں پام آئل سے لے کے گندم سے لے کے جو بنیادی جو ہماری اشیاء خوردنی ہے وہ ساری کی ساری ہم امپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں. چاول ہم پہلے بھی ایران وغیرہ کو دے رہے ہیں. اب چاول پتہ کتنا ایک گیس اور LPG اور جو آئٹم وہاں سے آتی ہے، کوئلہ اور جو منرلز اور اتنی مہنگی چیزیں دھاتیں وہ آئیں گی تو کیسے کریں گے؟ پاکستان کو بہرحال اپنی ایکسپورٹ بیس جو ہے وہ اسٹرانگ بھی کرنی ہے اور انوویٹو بھی کرنی ہے تاکہ وہ ملکوں کی ضروریات کے مطابق وہ چیزیں ڈیولپ کر سکیں.
اور پھر ان ملکوں کی یہ محنت بھی کی جا سکتی ہے رشیا کی کہ ہماری ایکسپورٹ چیز میں وہ بنوائیں کہ کوئی چیزیں اگر آپ مینوفیکچرنگ بیک کروا رہے ہیں تو ہمارے ملک کو انڈسٹری لگائیں پھر ہم سے وہ واپس لے لیں. اور اس طریقے سے شاید کوئی کہیں آ جائے, وگرنہ تو ہم بارٹر ٹریڈ میں کہیں نہیں ٹھہرتے. میری سمجھ میں تو نہیں آتی. نہیں آ رہی, آپ کو نہیں لگتا ابھی جتنی ڈیٹیلز ابھی آئی ہیں, کیونکہ اگین ابھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا اور بہت سارے سٹیپس آگے. توازن نہیں, بیلنس نہیں ہے. بالکل صحیح, اور توازن نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, محمل آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے علینا, ویسے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمارے اس میں فورن ریزرو جو فورن ایکسچینج ہے وہ بچ جائے کیونکہ ریزرو تو ہمارے آلریڈی بہت لو ہے. تو آئیڈیا تو بہت اچھا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کی زراعت اور صنعت جو ہے وہ کوئی خاص اچھے حالات میں تو ہے نہیں, تو آپ بارٹر کیا کریں گے؟ اصل سوال تو یہ ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ بزنس مین نے یہ ایکچولی جو ہے وہ مشورہ بھی دیا کہ کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اس وقت کیونکہ اچھے ہو رہے ہیں, تو اگر پاکستان اور ایران والی جو گیس پائپ لائن ہے اس کی فنڈنگ کا کوئی رائے عمل نکال لیا جائے سعودی عرب کو کہہ کر, تو اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر اور انڈسٹری دونوں کو ہوگا اگر یہ چیز ہو جائے. تو ویسے تو یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن ہم نے پہلے بھی بہت بار بارٹر ٹریڈ کی باتیں سنی, کچھ ہوا نہیں. آئی ہوپ کہ اس طرح ہو, کیونکہ واقعی ان مشکل حالات میں ہمیں یہ بہت سوٹ کرتا ہے. بھٹی صاحب آپ کہیے گا, آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگتا ہے؟ میڈم شیخ, بہت اچھا آئیڈیا ہے, اللہ کرے یہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت ملک بدترین معاشی بحران میں ہے, ہمیں نئے رستے, نئے وینچر تلاش کرنے پڑیں گے. امریکہ, یورپ, چین اپنی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے باوجود کوئی تھوڑی سی ڈپینڈنسی ختم کرنی پڑے گی. ہمارے بارڈر نارملائز ہوں گے, زر مبادلہ بچے گا, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ $20 ارب کا ہم تیل منگواتے ہیں, پٹرول منگواتے ہیں, تو ایران اس میں بڑا اہم رول ادا کر سکتا ہے. ابھی ایرانی صدر آئے تھے تو انہوں نے جا کے بارڈر پہ ایک ون ونڈو آپریشن بھی کیا تھا. تو اللہ کرے کہ ہمارے ہاں سب سے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ بہت اچھا انیشیٹو لے لیا جاتا ہے, اس کے بعد نہ فالو اپ ہوتا ہے, نہ اس کے بعد اس پہ آگے پیش رفت ہوتی ہے. بہت اچھی بات ہے, اس اپنے سارے ہمسایوں کو انوالو کریں, بارڈرز کو نارملائز کریں اور آگے بڑھیں. اور بہت ساری جو ہمارے سو کالڈ 75 سالہ جن پر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں, ان سے تھوڑا سا ہمیں آگے نکلنے کی اپرچونٹی ملے گی. کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو, لیکن اس کو پلیز آگے تک پہنچائیے گا, اینڈ تک. مظہر عباس صاحب کی رائے شامل کرنا چاہوں گی. مظہر صاحب, آپ کو یہ قدم کس طرح سے لگتا ہے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے کہ کس طرح سے پرائسنگ سیٹ کی جائے گی, یہ جو بارٹر سسٹم ہوگا اس کے لیے ایز این ویلیو کیا سیٹ کی جائے گی چیزوں؟ علینا, یہ آپ کی اکنامک سچویشن, یہ سب انیشیٹو بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن جو دوسرے ممالک ہیں ان کی سب سے بڑی کنسرن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. کون سی حکومت آج ہے, کیا کل آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کرے گی نہیں کرے گی. آپ کو ضرورت ہے قومی معاشی پالیسی کی, جس میں یہ طے کیا جائے کہ حکومت کوئی بھی آئے گی اور معاشی جو ایک انیشیٹو ہیں ان کو اس طرح چلتا رہنا چاہیے. کوئی بھی گورنمنٹ چینج ہوگی, جب تک آپ ایک نیشنل پالیسی اور اکانومی نہیں بنائیں گے, آپ اسے چارٹر کا نام نہیں دیں, کچھ اور نام دے دیں, اس وقت تک دوسرے ممالک اب آپ کو سیریسلی نہیں لیتے. دیکھیے, آپ کو ایک طے کرنا پڑے گا, کیونکہ اب یہ اگست میں یہ اسمبلی ختم ہو جائے گی, اکتوبر میں الیکشنز ہونے ہیں. ایسے موقع پہ کوئی بھی ایسے انیشیٹو میں کون سنجیدگی دکھائے گا؟ تو پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ پروسیس کنٹینیو رہے. جب تک آپ ایسی سچویشن نہیں لائیں گی, میرا خیال ہے کوئی بھی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں آگے جائیں گی. اور ایون ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ پالیسی کو وہ کرنا چاہیے. ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. اب اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.